बाबरकत नाम से करता हूँ, जो तमाम जहानों का मालिक है। मखलूत सूबाई हुकूमत का ये दूसरा सालाना बजट 2025-26 इस मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दस ऐवान के सामने पेश करना मेरे लिए एजाज़ और मुसर्रत का बायस है। जनाब स्पीकर, मखलूत सूबाई हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में मौजूदा हुकूमत का ये दूसरा बजट है। नई हुकूमत ने इस दौरान बहुत सी अहम कामयाबियां हासिल करके एक नई तारीख रकम की है, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत के क़याम को तकरीबन 1.25 साल होने को है, ताहम जमहूरी, सियासी, समाजी और मुश्तरक आला इक़दार और रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए हमने भरपूर कोशिश की है कि सूबे के तौल हर्ज में तमाम हुकूमती वसाइल को बरवकार लाते हुए माली नज़्म ज़ब्त के साथ अमली इक़दामात के ज़रिए अवाम की खिदमत, सूबे की मजमूई तरक्की और खुशहाली के उसूल को मुमकिन और उसमें मज़ीद वसअत लाई जा सके। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने शुरू दिन से ही बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के ज़राए पैदा करने पर तवज्जो दी, अवाम की इज़्ज़त नफ्स और उनके एहतराम को अपनी अव्वलीन तरजीह समझा, सूबे में बाहमी एहतराम और रवादारी को फ़रोग़ दिया, सूबे के अहम मामलात में सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया, इनफरादी हैसियत में फ़ैसला करने के बजाय सूबे के नुमाइंदा असम्बली इस ऐवान को मशावरत का मरकज़ बनाया और तमाम अहम फ़ैसले काबीना की मंजूरी से किए गए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला बलूचिस्तान मेरे भाई जनाब मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में हुकूमत बलूचिस्तान एक जमहूरी और सियासी तसव्वुर के मुताबिक अवाम की फलाह व बहबूद और सूबे के अमाजोद तरक्की के लिए दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। ये वज़ीर आला की कायदाना सलाहियतों का समर है कि बलूचिस्तान में हमागीर तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मुशाहिदा सूबे के अवाम खुद कर रहे हैं। वज़ीर आला के अवाम दोस्त विजन के मुताबिक और सूबाई हुकूमत ने जो भी फैसले किए हैं उन पर अमल दरामद भी किया है। सूबाई हुकूमत के अमली इक़दामात ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान के माली मसाइल और तरक्याती अमल से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत के सामने सूबे का मौक़िफ़ भरपूर तौर पर उठाया है ताकि बलूचिस्तान को उसके जायज़ हुकूक मिल सकें। सीएम साहब ने हमेशा अपने अमल से अवाम दोस्ती का सबूत दिया है और अवामी मफाद को हर सूरत मुकद्दम रखने के तासुर को बढ़ावा दिया है। इसमें दो राय नहीं कि इस हुकूमत के दौर में वज़ीर आला की क़यादत में काबीना ने दूररस नताइज पर मुबनी ऐसे फैसले किए जिनका माजी में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। जनाब स्पीकर, एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देना बलूचिस्तान की देरीना रिवायत में से एक है और हम अपनी इस रिवायत के अमीन हैं। हम जब तक इक़्तिदार में रहेंगे इंशाअल्लाह सूबे की तरक्की, तामीर और अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए खुलूस नीयत से काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क और सूबे की तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने सूबा बलूचिस्तान की सरजमीन को बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिसकी अहमियत को दुनिया तस्लीम करती है। हमारी आबादी कम है और वसाइल बेशुमार। आबादी और वसाइल के तनासुब किसी भी इलाके की तरक्की के लिए खुशकिस्मती की अलामत है। मजिस्ट्रेट साहब, एक मिनट, ये ऊपर से एक किसने रिमार्क्स पास किए थे बजट बुक के हवाले से? प्लीज डोंट डू दैट। और ये मौलवी में बिल्कुल खामोशी के साथ आप सुने बैठे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुगटी की मुदबराना क़यादत में हम तरक्की और खुशहाली के मुस्बत सिमत में गामज़न हैं। माशी और समाजी अहदाफ के उसूल और लोगों की मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए हमावक्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने कलील अरसे में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। अगरचे महकमा PND के PSDP के ज़रिए सूबाई हुकूमत की अवामी नवैयत के अहम इक़दामात की तफसील तवील है, ताहम हम यहाँ चीदा बड़े फ़ैसलों और शोबा वाइज कामयाब इक़दामात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। CM साहब की क़यादत में बलूचिस्तान हुकूमत का एक और वादा मुकम्मल हुआ
موجودہ صوبائی حکومت نے رواں مالی سال کا ترقیاتی اسکیمات پر مبنی پی ایس ڈی پی فنڈز کے 100% کام کا استعمال کر لیا ہے۔ 100% جو ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح پر استعمال شدہ فنڈ ہے۔ پچھلے مالی سالوں میں اس کا استعمال ہمیشہ کم رہا، یعنی مالی سال اگر 2021-22 میں 53%، 22-23 میں 66%، 23-24 میں 55% فنڈ استعمال ہوا تو اس دفعہ 100% ہے۔ اس ترقیاتی فنڈ کے مؤثر اور بروقت استعمال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کی رہنمائی اور سخت مانیٹرنگ بھی رہی، جس سے یہ کامیابی موجودہ صوبائی حکومت کو حاصل ہوئی، یعنی ماضی کے سالوں کے مقابلے میں اس پی ایس ڈی پی فنڈز کے بروقت استعمال کرنے سے بلوچستان کے ترقیاتی کاموں میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور مالی سال 2024-25 کے اختتام تک اس فنڈز کا 100% سے زیادہ استعمال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ہماری موجودہ حکومت کی کارکردگی تاریخ ایک روشن باب کی طرح ہے۔ گورننس میں بہتری لانے کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان ترقیاتی اسکیمات کی بروقت تکمیل سے صوبے کی ترقی میں شفافیت اور میرٹ نمایاں ہوئے۔ رواں مالی سال کے دوران 3230 جاری اور مکمل اسکیمات اس سال کے آخر تک جو مکمل ہوں گی، جن میں پی ایس ڈی پی میں شامل 21% فنڈ سڑکوں، 18% آبپاشی، 2.3% توانائی، 13% تعلیم، 8% صحت اور 7% پبلک ہیلتھ کے سیکٹرز کے لیے مختص کیے تھے۔ ان میں پیداواری شعبوں کو مجموعی طور پر 6% بجٹ ملا، جن میں زراعت، ماہی گیری اور معدنیات کے شعبے شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 219 ارب روپے کا صوبائی پی ایس ڈی پی پیش کیا گیا، جو قومی عالمی ترقیاتی اہداف ایس ڈی جی سے ہم آہنگ تھا۔ اس طرح رواں مالی سال ہماری حکومت نے 10 ارب روپے کے زائد رقم سے دیہی ترقی و خوراک کے تحفظ کے لیے خرچ کیے۔ شعبہ صحت تو صحت عامہ کی بہتری و بہبود آبادی کے لیے 20.18 ارب روپے مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ تعلیم کی بہتری اور تعلیمی رسائی و بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت نے 32 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کی۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور عوام کو پینے کے صاف پانی مہیا کرنے اور مختلف ڈیمز بنانے کے لیے تقریباً 46 ارب روپے سے زائد رقم مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ توانائی بحران کو کم کرنے کے لیے و شفاف و قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے تقریباً 6 ارب روپے ان اسکیمات پہ خرچ کیے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت قائم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا چیلنج رواں مالی سال کی صوبائی ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرانا تھا، مگر صوبے کو درکار وسائل نہایت ہی کم تھے۔ تاہم ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات کو ہر ممکن حد تک کم کیا تاکہ ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے وسائل فراہم کر سکیں۔ مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شعبہ جات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈز مختص کیے ہیں۔ پی ایس ڈی پی مالی سال 2024-25 ایک سالہ ترقیاتی پروگرام تھا، جس میں بہت سی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ ہماری حکومت نے 2024-25 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کا سب سے زیادہ فنڈ کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو برابر اور بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے۔ ہماری صوبائی حکومت نے آئی ایم ایف کی ہدایت کی روشنی میں احسن طریقے سے کفایت شعاری کے تحت ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں تقریباً غیر ضروری خالی 6000 آسامیاں ختم کی، جن کی ضرورت کام سرکاری محکموں میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لہٰذا اس حکومت نے ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی اور ہماری صوبائی حکومت نے ایک کفایت شعاری اور اس سے جو بچت ہے عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال 2024-25 کی نظر ثانی شدہ بجٹ کا مختصر جائزہ معزز ایوان کے سامنے پیش کروں، جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے اٹھائے گئے نئے مالی سال
2025-26 کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ جاری مالی سال 2024-25 بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ صوبائی آمدنی فیڈرل ٹرانسفر اور صوبائی محصولات پر مشتمل اور بلوچستان صوبے کا زیادہ تر انحصار وفاقی منتقلیوں پر ہے، اور یہی ہماری معاشی وسائل کا بنیادی حصہ بھی ہیں، جس میں NFC ایوارڈ کے تحت طے شدہ فارمولے کے مطابق تقسیم پول اور براہ راست ٹرانسفر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے کل بجٹ کا غیر ترقیاتی تخمینہ 609 ارب روپے تھا۔ نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 2024-25 کا جو ریوائز تھا اس کا تخمینہ 544 ارب روپے ہو گیا، 609 سے واپس 544 ہوا۔ رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 219 ارب روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینے میں بڑھ کر 243 ارب روپے ہو گیا، جس میں 3976 جاری اسکیمات کے لیے 157 ارب روپے، جبکہ 2704 نئی ترقیاتی اسکیمات کے لیے 86 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں نئی آسامیوں کے مد میں تمام صوبائی سرکاری محکموں میں 2964 آسامیاں تخلیق کی گئیں، جن پر اکثر محکموں میں میرٹ پر تعیناتیاں عمل میں لائی گئیں اور کچھ محکموں میں اور اسی بنیاد پر کچھ محکموں میں خالی آسامیوں پر بھرتیوں کا عمل جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کا جائزہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2025-26 میں حکومت کے اقدامات میں صوبے کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں یکساں بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری، ہنگامی صورتحال میں پیشگی اقدامات اٹھانے اور جدت پر مبنی اصلاحات متعارف کروانے، سوشل سیکٹر کو مربوط بنانے، صوبے کے اپنے پیداواری شعبوں سے مزید بہرہ مند ہونے، سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کو وسعت دینے سمیت روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امن و امان کی مکمل بحالی شامل ہے۔ غرض یہ کہ معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں جس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ ان اقدامات میں سرکاری ملازمین، خواتین، پینشنرز، نوجوان، ماہی گیر، مزدور سمیت ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ اب میں اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے مختصر اور بنیادی خط و خال پیش کرنا چاہوں گا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا کل بجٹ کا تخمینہ 1028 ارب روپے ہے، جو کہ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا، جس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب روپے ہیں، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ PSDP کا حجم 249.50 یعنی 249.50 ارب روپے ہیں۔ فیڈرل فنڈڈ جو پروجیکٹس ہیں اس کی مد میں 66.5 ارب روپے اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں 38 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح یہ بجٹ ہمارے صوبے کا سرپلس بجٹ ہے اور اس سرپلس بجٹ کا تخمینہ تقریباً 42 ارب روپے ہے، جو ایک لحاظ سے بلوچستان کا تاریخی بجٹ ہے۔ نیز صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 ارب سے زیادہ کا بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ صوبائی آمدنی میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت صوبائی آمدنی کو 226 ارب تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ صوبے میں جاری خراجات میں نمایاں کمی لائی گئی ہے تاکہ صوبائی وسائل کو زیادہ اہم اور ترجیحی منصوبوں پر صرف کیا جا سکے۔ اس مد میں آپریٹنگ جو ایکسپینڈیچر موجودہ جو 43 ارب روپے کے مقابلے میں 33 ارب روپے کر دیا گیا، جس میں 10 ارب روپے کی کمی کی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران کیپٹل ایکسپینڈیچر کی مد میں مشینری اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے 4.50 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ اس میں پچھلے سال کی نسبت 6 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ محکموں کو گرانٹس کی مد میں 113 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کے بجٹ کا ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت
ایسے کئی منصوبوں پر کام کا آغاز ہوگا جو کہ انشاءاللہ اس صوبے کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان میں سے چند منصوبے مندرجہ ذیل ہیں: مزید 8 شہروں میں سیف سٹی کا قیام اور 18 ارب کی فراہمی، ضلع کی سطح پر عوامی ضروریات پورا کرنے کے لیے 20 ارب کی فراہمی، شہری سہولیات کے لیے 3 ارب کی فراہمی جو کہ صفائی کے نظام اور نکاسی آب پر خرچ ہوں گے، 1000 فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے جو صاف کلین واٹر دے گی، اس کی فراہمی تاکہ کوئی یونین کونسل اس سے محروم نہ رہے، ماشکیل میں ایک ڈیم کی تعمیر جس سے نہ صرف علاقے کو پانی دستیاب ہوگا بلکہ چاغی میں کان کنی کرنے والے کمپنیوں کو فروخت بھی ہوگا، اور اس منصوبے کی لاگت تقریباً 25 ارب روپے ہے۔ چاغی صنعتی علاقوں اور شہریوں کے لیے شمسی گریڈز، نوجوانوں کو ہنر سکھانے اور بلا سود قرضوں کا پروگرام جس کی لاگت 16 ارب روپے ہے، عوامی شکایت کے ازالے کی مربوط نظام جو کہ تحصیل کی سطح سے لے کر صوبائی سطح تک ہوگا، ڈیموں کے کمانڈ ایریا تعمیر کرنے کا منصوبہ، BTU گیس سے کات کے کارخانے کا منصوبہ۔ اسی طرح ہماری صوبائی حکومت نے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت مالی سال 2025-26 کے لیے قابل ذکر منصوبے اور ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جامع ترقیاتی ویژن تشکیل دیا ہے جس میں معیشت، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے نظام کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، جس میں ڈیم، سڑکیں، صنعتی زون، ٹرمینلز، ریل کے منصوبے، روزگار اور معیشت کی فراوانی کی مائکرو فائنانس اور زراعت وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے 5000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں مالیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت پہلی بار بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے تحت اسپیشل فنڈ 500 ملین روپے کی گرانٹ مختص کی گئی ہے۔ یونیورسٹیز کو، جامعات کو 8000 ملین روپے کی خطی رقم بلوچستان کے تمام یونیورسٹیز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی HEC نے بھی 3000 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ بچت اسکیم کے تحت موجودہ صوبائی حکومت کوئی نئی گاڑی نہیں خریدے گی، صرف کفایت شعاری کو برقرار کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ کوئی گاڑی نہیں خریدی نہیں جائے گی، صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے جہاں ان کی ضرورت پڑی خریدی جائے گی۔ نئے مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم پیدا کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 4188 کانٹریکٹ اور 1958 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے ہی کر رہی ہے، مگر نامساعد حالات کے باوجود حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں کو یکساں بنیادوں پر ترقیاتی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے۔ صوبے کی بڑھتی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور دیگر روزگار کی فراہمی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اب ہم ان اہم صوبائی سرکاری محکموں کی کارکردگی اور ان کے بارے میں جو اقدامات ہماری صوبائی حکومت نے اٹھائی ہیں اور مزید ان کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، محکمہ صحت۔ جناب اسپیکر، صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کا بہتر نظام نہ صرف لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ معاشی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ مختلف بیماریوں کی روک تھام، علاج، معالجہ اور فروغ صحت کے حوالے سے اقدامات کرنا پبلک سیکٹر میں انتہائی اہمیت کی عامل ہے، اس لیے شعبہ صحت ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ محکمہ صحت نے ریکارڈ مدت میں بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کا آغاز کیا تھا اور مزید اس پروگرام کو وسعت دیا جا رہا ہے۔ اس انقلابی اقدام سے صوبے کے شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لورلائی اور فوزدار میں برن یونٹس کا قیام اور ان کی مشینری اور دیگر ضروری آلات
کی فراہمی اور کوئٹہ میں نئے قائم شدہ کینسر اسپتال اور ٹراما سینٹر کو سہولیات مہیا کرنا حکومتی اقدامات میں شامل ہیں۔ ضلع نصیر آباد اور جوگ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں میں 20 بستروں پر مشتمل مکمل طور پر ICU اور HDU سے لیس اسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اسی طرح رواں مالی سال میں بلوچستان کے تمام اضلاع کے لیے مجموعی طور پر 66 ایمبولینسز کی خریداری کی گئی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران 663 میڈیکل آفیسرز، لیڈی میڈیکل آفیسرز، ڈینٹل سرجنز اور اسٹاف نرسز کو کانٹریکٹ بنیادوں پر بھرتی کیے جا چکے ہیں۔ اب تک ہماری صوبائی حکومت بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کے تحت 2,89,086 مریضوں کو 2,08,986 مریضوں کو 63,6,300 ملین روپے کی لاگت سے مفت علاج و ادویات فراہم کر چکی ہے، اور دور دراز علاقوں میں عام آدمی کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے PPHI کو 4,600 ملین روپے کے گرانٹ دے چکے ہیں۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں شعبہ صحت کے لیے 2120 کانٹریکٹ اور 37 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 2025-26 میں محکمہ صحت کی ترقیاتی بجٹ کے مد میں 16.4 اور غیر ترقیاتی مد میں 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم۔ جناب سپیکر، حکومت کی ترجیحات میں تعلیم کا فروغ سرفہرست ہے۔ حکومت بلوچستان پورے صوبے میں معیاری تعلیم کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہر سال صوبائی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص ہوتا ہے، جس کا مقصد بلوچستان میں سب کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ حکومت بلوچستان عوام کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ رواں مالی سال میں حکومت بلوچستان نے صوبائی بجٹ کا 17%، جس میں سے 12.5% اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کیا گیا، جن میں چند اہم اقدامات درج ذیل ہیں۔ رواں مالی سال برائے 24-25 ہماری صوبائی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن کا بجٹ 43% اور ترقیاتی بجٹ 51% بڑھایا، جس سے تعلیم کی بہتری میں مدد ملی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں ہماری صوبائی حکومت نے ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن ECE کلاسز کی تقریباً 100 اساتذہ کی آسامیاں تخلیق کی تاکہ بچپن کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی طرح حکومت بلوچستان نے رواں مالی سال کے دوران 18 نئے پرائمری اسکول قائم کیے اور ساتھ ہی 50 پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ اور 43 مڈل اسکولوں کو ہائی کا درجہ اور 4 ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری اسکول میں اپ گریڈ کیے جا چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 10,337 اساتذہ جو کہ گریڈ 14 اور گریڈ 15 کی آسامیوں پر عارضی طور پر میرٹ پر بھرتی کیے، اور اسی طرح 3,025 غیر فعال اسکولوں کو فعال بنایا گیا تاکہ بلوچستان کے بچے اور بچیاں تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہوں۔ یہ اسکول کئی سالوں سے بند پڑے ہوئے تھے جناب سپیکر، اور ان کے کھلنے سے عوام میں ان کی زبردست پذیرائی ہوئی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت نے اس سال بلوچستان کے تمام اسکولوں میں مفت درسی کتابوں کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا، اور اس ضمن میں 1 ارب روپے کی بچت بھی کی گئی۔ اسی طرح 97 شیلٹر لیس اسکولوں کو عمارتیں فراہم کی گئیں، اور ان میں 200 ECE کلاسز والے کمروں کی مرمت اور نئے کمروں کی تعمیر بھی کروائی گئی۔ جاری مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 380 ڈیجیٹل لائبریریاں، 42 سائنس و IT لیبز، 156 اسکولوں میں سائنسی آلات کی فراہمی، 88 کھیل کے میدانوں کو طلباء و طالبات کی بحالی کے لیے بحالی، اور 142 بسیں طلباء و طالبات کو مہیا کی گئیں۔ اسی طرح بلوچستان کے 25 اضلاع میں ایجوکیشن کے ذیلی دفاتر کا قیام، 7 نئے بیچلر ہاسٹلز برائے خواتین کی سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے 431 اسکولوں میں باتھ روم کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا، اور 230 اسکولوں میں ناپید سہولیات بھی مہیا کیے گئے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے اسکول میل پروگرام،
کے تحت کوئٹہ کے 46 اسکولوں میں کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس پروگرام سے بلوچستان کے مختلف اسکولوں کے 20,400 طلباء و طالبات اور ان کی ماؤں کو فائدہ پہنچا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں ہماری صوبائی حکومت نے درج ذیل منصوبے تجویز کیے ہیں۔ آئندہ مالی سال ہماری حکومت نے ECE اور پرائمری اسکول کی بہتری کے لیے 28 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ اسی طرح گلوبل پارٹنرشپ ایجوکیشن گرانٹ کے تحت تعلیم میں مزید بہتری اور اصلاحات لانے کے لیے، جس میں یونیسیف، ورلڈ بینک اور یونیسکو کا تعاون بھی شامل ہے، موجودہ صوبائی حکومت نے اس منصوبے کے لیے 6.7 ارب روپے کے گرانٹ مختص کیے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ رکنی کو ٹورنٹو کینیڈا کے طرز پر ایجوکیشن سٹی یعنی تعلیمی شہر قرار دیا جائے گا، تاکہ اسٹوڈنٹس کو تعلیمی سہولیات فراہم کیے جائیں اور عالمی سطح پر مختلف یونیورسٹیز کے اساتذہ کو صوبہ بلوچستان کی طرف مائل کیا جا سکے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ تعلیم نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 1170 کانٹریکٹ اور 67 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبہ تعلیم یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی مد میں 19.8 اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جناب اسپیکر، جدید دور میں اعلیٰ تعلیم کے بغیر اجتماعی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہم اپنے نوجوانوں کو قابل اور ہنرمند بنانے سے قاصر ہیں۔ اس ضمن میں موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں اعلیٰ تعلیم کے اصول کو بھی عملی طور پر فوقیت دی گئی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 22 ارب 81 کروڑ روپے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 2,271 ملین روپے کا گرانٹ صوبے کے تمام کالجز اور 11 کیڈٹ کالجز کے لیے دیے گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس کے مد میں محکمہ کالجز نے 54 ملین روپے FA FSC طلباء و طالبات کے لیے اور 51 ملین روپے انٹر ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس طلباء و طالبات کے لیے جاری کیے۔ صوبائی حکومت نے جاری مالی سال 2024-25 میں 5,000 ملین روپے کی گرانٹ کا فنڈ 11 عوامی شعبہ جات جامعات کے لیے جاری کیے۔ اسی طرح تمام یونیورسٹیز اور ریزیڈنشل کالجز کے بجٹ میں اس سال 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت جاری مالی سال کے PSDP اسکیم میں 1000 ملین روپے کی رقم میر چاکر خان رند یونیورسٹی کے سب کیمپس کو فعال بنانے کے لیے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جدید اور ناپید سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے مثلاً فراہمی صاف پانی کی سہولت کو تمام کالجز، پولی ٹیکنک، BRCs اور کیڈٹ کالجوں میں مہیا کرنے کے لیے 2000 ملین روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسی طرح صوبے کے تمام مختلف گرلز و بوائز کالجوں کو بسیں و کوسٹرز مہیا کرنے کے لیے مالی سال 2024-25 کے جاری نئے PSDP اسکیم میں 500 ملین روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ کالجز کے لیے 91 آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے میں غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 24% ہے، جس سے ملکی معیشت میں زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلوچستان صوبے کے شمالی و جنوبی حصوں میں 7 سردخانے جن میں پیداوار کرنے والے علاقے پنجگور، آواران و خاران، سیب اگانے والے علاقے کوئٹہ، پشین اور سبزی اگانے والے علاقے ضلع ہب میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان سردخانوں کا مقصد کسانوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ان سے منسلک نقصانوں سے بچنے، قومی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور ان کی فروخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سہولیات کو مہیا کرنا مقصود ہے۔
इस साल न्यूयॉर्क इंटरनेशनल जैतून का तेल के आलमी मुकाबले में हमारे सूबे ज़िला लोरलाई के जैतून का तेल सिल्वर अवार्ड 2025 जीता, जिससे पाकिस्तान का वकार और पहचान दुनिया में मजीद नुमायां हुआ। हमारे मुल्क की ये मुअज़्ज़ज़ पहचान पहली बार पाकिस्तानी ब्रांड लोरलाई के जैतून का तेल की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत से नवाजा गया, जो हमारे सूबा बलूचिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। रवां साल 2024-25 में महकमे के बिल्डोज़र ने 1,67,194 घंटे काम सरअंजाम दिए, जिससे 24,778 से जायद एकड़ की अराजी दोबारा ज़ेर काश्त बनाने की काबिल हुई है। हमारी सूबाई हुकूमत किसान कार्ड पर प्रोग्राम को वसअत देने का इरादा रखती है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से तमाम किसानों के लिए जामा नमूना तैयार करना, मुख्तलिफ प्लेटफार्म किसान इंफॉर्मेशन सिस्टम से अहम लाजमी ज़री सब्सिडी हासिल करना, कर्ज मालूमात, मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट, मौसमी ज़राअत के मशवरे, ख़बरें और माली इमदाद की फराहमी शामिल है, किसान कार्ड के ज़रिए मुहैया होंगी। किसान बरादरी इस प्लेटफार्म को मोबाइल एप्लीकेशन, कॉल सेंटर सर्विसेज और वेबसाइट के ज़रिए भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मजमूई तौर पर माली साल 2025-26 में इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 10 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 16 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस शुबे में फ़कीदुल मिसाल काम तमाम ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली करना है। बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यानी 52 अरब की लागत से ये प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचाया जा रहा है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत की भी इंतहाई मशकूर है। महकमा खुराक। जनाब स्पीकर, जैसा कि इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान को बखूबी इल्म है कि गंदम आवाम की बुनियादी ज़रूरियात में से एक अहम जुज़ है। इसके महंगा होने से आम आदमी बराह रास्त मुतासर होता है। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से नबर आज़मा होने के लिए हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी के लिए खातिर-ख्वाह ज़ख़ीरा रखती है, ताकि किसी भी बहरानी कैफियत से फौरी तौर पर बेहतर अंदाज में निपटा जा सके। हमारी सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान के गोदामों में 3 साल से मौजूद गंदम को मजीद ख़राब होने से बचाने के लिए महकमा खुराक बलूचिस्तान गंदम फौरी निकालने की इजाज़त दी, ताकि सरकारी ख़जाने को ज़्यादा नुकसानात से बचाया जा सके। इस तरह हमारी सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी को भी मजीद फ़ाल बनाया है, जो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारती है और खुराक की क्वालिटी चेक करती है, ताकि आवाम को मुज़र सेहत अशिया और गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों को खाने से बचाया जा सके। महकमे ने रवां माली साल 2024-25 में गंदम की कोई खरीदारी नहीं की, ताकि पहले से मौजूद गंदम को इस्तेमाल में लाया जाए और उन्हें ख़राब होने से बचाया जाए। रवां माली साल के दौरान महकमे ने हज़ारों तलबा व तालिबात और उस्ताज़ा को फूड सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में अमली आगाही दी और 3,800 से ज़ायद तलबा व तालिबात और उस्ताज़ा को फूड सेफ्टी की तालीम के साथ साथ महकमे ने 825 कारोबारी हज़रात को कामयाब व सेहत बख्श कारोबार की बुनियाद की फराहमी, आगाही और फूड वर्कर्स को हिफ़्ज़ान सेहत और फूड सेफ्टी के बारे में तरबियत दी गई। आइंदा माली साल 2025-26 में इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 26.9 मिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की। जनाब स्पीकर, मकामी और निचली सतह पर सर्विस डिलीवरी के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का किरदार इंतहाई अहम शुमार किया जाता है। बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजीद मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम उठा रही है। लोकल गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से सूबे में साल 2023 के दौरान 8वीं डिजिटल मरदमशुमारी करवाई, जो कि 1 मार्च 2023 से शुरू हुई और 30 मई 2023 तक जारी रही। रवां माली साल 2024-25 में 709 तरक्याती स्कीमात रखे गए थे, जिनमें से 438 पर काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी मानदा 271 स्कीमात पर काम जारी है। आइंदा माली साल 2025-26 के लिए सूबाई हुकूमत ने महकमा लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की के लिए 9 कॉन्ट्रैक्ट और 31 रेगुलर नई आसामियां तख्लीक की हैं। आइंदा माली साल 2025-26 में इस शोबे की तरक्की के लिए तरक्याती मद में 12.9 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 42 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। महकमा मौसलात व तामीरात।
جناب اسپیکر، کسی بھی علاقے و عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ذرائع مواصلات و تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے حوالے سے یہ محکمہ بحیثیت ایک عمل درآمدی ادارہ کے پبلک سیکٹر میں ترقی و خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ ہے، جس کو کم کرنے میں اس محکمے کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ مواصلات کی بہتری کے لیے ہماری موجودہ صوبائی حکومت صوبے بھر میں شاہراہوں کا مزید جال بچھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت رواں مالی سال 2024-25 میں کئی صوبائی ترقیاتی اسکیمات کا کام مکمل کر چکی ہے، جن میں تعمیر ٹراما سینٹر نواب غوث بخش میموریل اسپتال مستنگ، سائنس کالج کوئٹہ کا تجدید اور رنگ و روغن وغیرہ کا کام، متبادل صوبائی اسمبلی ہال کی تعمیر، کوئٹہ میں BMC کالج اور ان کے ہاسٹل کی تعمیر، ریسانی روڈ اور منیر احمد مینگل روڈ کی تعمیر، اور کوئٹہ شہر کے مختلف شاہراہوں میں پہلے سے قائم قالین باقی کے بچھانے کا کام اور ان کے دوبارہ بحالی شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات دوسرے محکموں کو بھی تعاون فراہم کرتا ہے، جن میں بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کی پارکنگ پلازا کی فراغی و توسیع، جوگ تا وانا روڈ کی تعمیر، قلعہ سیف اللہ میں مرغہ فقیرزی تا بادین روڈ کی تعمیر شامل ہیں۔ رواں مالی سال میں وفاقی حکومت کے تعاون سے جاری ترقیاتی اسکیمات، جن میں ٹریفک کی بھیڑ بہاؤ کو کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں کم کرنے کے لیے فلائی اوورز کی تعمیر پر 3010.87 ملین روپے، سبی تا تلی روڈ اور کولو تا رکنی روڈ کی تعمیر پر 3033.96 ملین روپے اور درگئی تا شبوزی روڈ کی تعمیر اور ان کی اپ گریڈیشن پر 6,929.859 ملین روپے کی لاگت کے اخراجات تعین ہیں، جس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ مالی سال 2025-26 ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 66.8 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر۔ جناب اسپیکر، جہاں صوبے کی مجموعی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے امن و امان کا قیام انتہائی اہمیت کا عامل ہے، وہاں صوبے کے میل وقوع اور وسیع عریض رقبے کی وجہ سے امن و امان ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں سے صوبے بھر میں مخدوش امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ ساتھ ہی ہماری عوام نے بھی اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیے جو قابل ستائش ہیں۔ بلوچستان پولیس۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے پولیس کو مزید فعال کر کے سفر کے لیے قومی شاہراہوں کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ محرم، عید اور دیگر قومی و مذہبی دنوں کی تقریبات کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کانسٹیبلری کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں انٹیلیجنس میکانزم کو ہموار کرنے کے لیے صوبائی ڈویژنل اور ضلعی سطح پر ایپیکس کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے میں عالیہ دہشت گردی کی لہر کو کم کرنے اور ان کو کچلنے کے لیے CTG کو اثر نو منظم اور جدید آتشی آلات سے لیس کر کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اسے مزید فعال بنایا گیا ہے۔ رواں مالی سال ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے مجموعی طور پر 51 ارب 33 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیے گئے ہیں تاکہ صوبے میں امن و امان کو بہتر بنایا جا سکے۔ بلوچستان لیویز فورس۔ ہماری صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ لیویز فورس بلوچستان کو پولیس کی طرح جدید خطوط پر استوار کریں۔ اس مقصد کے لیے چند چیدہ اقدامات درج ذیل ہیں۔ جاری مالی سال 2024-25 میں 400 ملین روپے کی رقم سے بلوچستان لیویز فورس کے لیے وردی و حفاظتی لباس اور 447.322 ملین روپے کی لاگت سے بلوچستان لیویز کے لیے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی خریداری کی گئی۔ نیز وائرلیس آلات اور شمسی نظام کی خریداری کے لیے 109.980 ملین روپے کے اخراجات کیے گئے۔ بلوچستان لیویز فورس کے لیے کواد کاپٹر ڈرون کی خریداری کے لیے موجودہ مالیاتی سال کے دوران 482.500 ملین روپے کی رقم کی اخراجات کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح 50 ملین روپے کی رقم سے لیویز کے لیے قریب ویژن ترمل چشموں کی خریداری کے لیے خرچ کیے گئے۔ بلوچستان لیویز فورس کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 102.5 ملین روپے کی رقم موجودہ مالیاتی سال کے دوران خرچ کی گئی۔ محکمہ جیل خانجات۔
रवां माली साल 2024-25 में मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे के तमाम अजला में कायम जेल खानों को सहूलियात की फराहमी और उनके माहौल को बेहतर बनाने के लिए महकमा जेल खानाजात के लिए 2 अरब 11 करोड़ रुपए का खतीर रकम जारी किया, जिसमें तरक्याती और गैर तरक्याती मद दोनों रकम शामिल हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जेलों में एक्सरे प्लांट्स, ECG और अल्ट्रासाउंड मशीनों और दीगर ज़रूरी आलात की फराहमी को यकीनी बनाया। रवां माली साल के दौरान महकमा जेल खानाजात ने मुख्तलिफ मद में 68,20,958 रुपये का रेवन्यू भी जमा किया। महकमा सूबाई शहरी दिफा। महकमा बलूचिस्तान शहरी दिफा एक एमरजेंसी सर्विस मुहैया करने वाला इदारा है जो असास व ख़तरनाक आलात से निमटने के लिए हमावक्त अपनी खिदमात और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से, जिनमें बम को नाकारा करना, कुदरती आफात व हादसात से बचाव और आग बुझानी या आतिश निशानी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना, अहम मकामात तो VVIP रास्तों पर IEDs की तलाश और इनकी सफाई करना वगैरह शामिल है, को एहसन तरीके से सरअंजाम देता है। इस जारी माली साल में महकमे ने सूबे भर में लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ इमलाक को नुकसाना से बचाने में भी अहम किरदार अदा किया। आइंदा माली साल 2025-26 में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब और 70 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि तरक्याती मद में 3 अरब रुपए रखे गए हैं। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की मजमूई विजन के तहत बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बैनुल-अक़वामी कवायद के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड की ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन का आगाज़ किया है। इसी तरह 18वीं तरमीम के बाद सूबाई महसूलात में इजाफे के लिए पॉलिसी सतह पर जिस तनासब से काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत थी, बदकिस्मती से हमारा सूबा रेवेन्यू जमा करने में पीछे रह गया। ताहम मौजूदा सूबाई हुकूमत इस शोबे की कारकर्दगी में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश करेगी ताकि सूबे के टैक्स और नॉन टैक्स की मद में महसूलात को अवामी फलाह बहबूद के लिए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम्स के ज़रिए एक बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के तहत इन पर खर्च किया जा सके। रवां माली साल के दौरान मौजूदा सूबाई हुकूमत ने महकमा बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहत लाने के लिए फ़ेज़ 1 में लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ शुरू कर चुके हैं, जिनमें मरकज़ सहूलत 4 बड़े शहर क्वेटा, ग्वादर, जाफराबाद और पिशीन में कायम किए जा चुके हैं, जहां शहरियों को एक विंडो ऑपरेशन के तहत कंप्यूटराइज फ़र्द व ज़मीन का रिकॉर्ड का इजरा, रजिस्ट्री के ज़रिए नामों का इंदराज, ज़मीनों के रिकॉर्ड का तब्दीली या तग़य्युर नाम, ज़मीन के लिए खुदकार टैक्स निज़ाम के तहत टैक्स का जमा कराना, रजिस्टर्ड मालगुजारी नक्शा, ज़मीन की हद, कीमत और मिल्कियत को ज़ाहिर करना, ख़ास तौर पर टैक्सों के लिए नक्शे या सर्वे के ज़रिए विरासत जायदादों के नामों की तब्दीली और SMS सर्विसेज वगैरह का इजरा शामिल है। इसी तरह महकमे ने फ़ेज़ 2 में इसी प्रोजेक्ट के तहत ज़मीनों के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने यानी दूसरे मरहले में प्रोजेक्ट 7 अजला में शुरू किया जा रहा है, जिनमें दूसरे मरहले में प्रोजेक्ट 7 अजला में शुरू किया जा रहा है, जिनमें खुजदार, लोरलाई, लसबेला, सिब्बी, सोबतपुर, मस्तुंग और खारान शामिल हैं। स्टैम्प ड्यूटी की वसूली हुकूमत बलूचिस्तान के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है। सदियों पुराने अमल में बड़े मसाइल और फ्रॉड होते थे, इन पर काबू पाने के लिए महकमा रेवेन्यू स्टैंपिंग नाफिज कर चुका है और इस जारी माली साल में अब तक 73 मिलियन रुपए का रेवेन्यू मौसूल हो चुका है। मौजूदा मजमूई तौर पर इस महकमे ने 4,544 मिलियन रुपए का स्टैंप ड्यूटी और दीगर मुख्तलिफ मद में टैक्स जमा कर चुके हैं। इसी तरह ज़मीन के बंदोबस्त के लिए लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी है, को सूबाई काबीना ने पूरे सूबे में नफाज की मंजूरी दी है, जिनके लिए 3 अरब रुपए बराए माली साल 25-26 में मुख्तस की गई हैं। इस मंसूबे पर 34 अरब रुपए लागत आएगी। आइंदा माली साल 2025-26 में शोबे के लिए गैर तरक्याती मद में 6 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जबकि तरक्याती मद में 3.9 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मईशत की तरक्की और खुशहाली के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि सूबाई लेवल में भी एक कलीदी किरदार अदा करता है। हमारी सूबाई हुकूमत सूबे भर में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अपग्रेड करने की इकदाम कर रही है,
تاکہ عوام کو بہتر سفر کی سہولیات میسر ہوں۔ کوئٹہ شہر میں شہری ماسٹر ٹرانزٹ سسٹم کے تحت کوئٹہ سٹی میں توسیعی فیڈر روٹس پر کام جاری ہے۔ اس ضمن میں محکمہ ٹرانسپورٹ کامیابی کے ساتھ ایک منصوبہ گرین بس سروس کو کوئٹہ شہر اور ان کے مضافات میں وسعت دی جا رہی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں عوام دوست اور دیرپا منصوبے لا رہی ہے انشاءاللہ۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ کی نگرانی میں گرین لائن منصوبے کے تحت 17 مزید نئی بسوں میں، جن میں صرف خواتین کے لیے 5 پنک بسوں کی مدد سے ان کو موجودہ سسٹم میں شامل کر کے 40 کلومیٹر علاقے تک پھیلا دیا ہے، جس سے 30,000 سے 40,000 مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر سفر کی سہولیات حاصل ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی مزید فعالیت سے مختلف اداروں کے طلباء کو 25% سے زیادہ عام مسافر کو اور تقریباً روزانہ اوسطاً سواری 9,000 مسافروں کو سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران حکومت بلوچستان عوامی سہولت اور جدید سفری نظام کے بلوچستان کے عوام تک فراہمی کے لیے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے پاکستان ریلویز کے اشتراک سے پیپلز ٹرین سروس چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیپلز ٹرین سروس ابتدائی طور پر کوئٹہ کے مختلف نواحی علاقوں سریاب اور کچلاک کے درمیان چلائی جائے گی، جس کا مقصد شہریوں کو معیاری اور کم لاگت کے سفری سہولیات مہیا کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان ریلویز کے ساتھ موجودہ 5 پرانے ریلوے اسٹیشنز کو اپ گریڈ کیا جائے گا، جبکہ 2 نئے ریلوے اسٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے، اور ریلوے ٹریک کو جدید خطوط پر استوار اور اپ گریڈ کر کے ٹرین کی رفتار اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان ریلویز اور محکمہ ٹرانسپورٹ بلوچستان کو وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب نے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 46 کروڑ 35 لاکھ جبکہ ترقیاتی مد میں 543 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، پانی انسانی زندگی کا اہم جز ہے۔ جدید دور میں پانی کا مسئلہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آبپاشی جیسے اہم شعبے پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محدود پانی کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح پرائیویٹ ٹیوب ویلوں کے بے جا زائد استعمال سے خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ اس ناموافق صورتحال سے ہماری حکومت بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام اور پانی کے ذخائر بنانے کے لیے ڈیمز کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ ہم اس حوالے سے صوبہ بھر میں ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہماری حکومت اس اہم آبی مسئلے سے بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں محکمہ آبپاشی کا کل حجم 38 ارب روپے تھا۔ اس میں 431 جاری اسکیمیں جبکہ 348 نئی اسکیمات شامل تھیں، جن میں سے 186 ترقیاتی اسکیمیں پایہ تکمیل تک پہنچی ہیں، جس میں گھروں اور زرعی زمینوں کے سیلاب سے حفاظت کے لیے بندات، نہروں میں پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی صفائی اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سے صوبے میں نظام آبپاشی، زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنا اور پانی کی قلت کو قابو کرنا شامل ہے۔ رواں مالی سال صوبائی ترقیاتی بجٹ سے بولان ڈیم، آواران میں تنگی ڈیم، کوئٹہ میں سراخلا ڈیم اور گوادر میں سنزانی ڈیم پر، جبکہ وفاقی و صوبائی حکومت کی مشترکہ تعاون سے گرک ڈیم، خاران، بسول ڈیم گوادر، وندر ڈیم لسبیلا اور کیچ ڈیم کیچ، پنجگور ڈیم، آواران ڈیم اور سنی گرڈ ڈیم خضدار پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان ڈیموں کی تکمیل سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی۔ گرک ڈیم انشاءاللہ تعالی اسی سال مکمل ہوگا۔ سیلابی پانی کے مناسب منصوبہ بندی کے لیے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا ہے۔ اس نظام کے ذریعے آب و ہوا، موسم، پانی اور سیلاب کی صورتحال کا ڈیٹا آسانی سے حاصل کیا جا سکے گا۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ جبکہ ترقیاتی مد میں 42.7 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ آبنوشی۔ پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے
हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात पर अमल कर रही है। गुज़श्ता कई दहाइयों से बारिश और बर्फ़बारी में कमी, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के पस मंज़र में पानी का मसला सिर्फ बलूचिस्तान का अहम मसला नहीं बल्कि अक्सर ममालिक की बका का मसला बन चुकी है। इन मुश्किलात और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत इस शोबे में अपनी जिम्मेदारियों से बाखबर है। रवां माली साल 2024-25 के दौरान दर्ज इक़दाम किए गए हैं। महकमा आबनोशी तकरीबन 454 वाटर सप्लाई तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करा चुकी है, जिनसे तकरीबन 25 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मौजूदा वाटर सप्लाई स्कीमों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबे के पहले मरहले की तकमील और जून 2025 तक तकरीबन 295 स्कीमों को सोलर पावर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिससे तकरीबन 8 लाख अफराद को बिला तातुल पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। क्वेटा वाटर सप्लाई एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 10 वेलफील्ड के काम को मुकम्मल किया, जिसमें 35 किलोमीटर तवील 16 इंच कतर की पाइपलाइन बिछाएगी। इससे रोजाना 10 लाख गैलन पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी, जिससे सरियाब और सेटेलाइटों के रिहायशी मुस्तफीद होंगे इंशाअल्लाह। इस तरह इस मंसूबे के तहत बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक नया न्यू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया जा रहा है, जिसकी योमिया सलाहियत 2.4 मिलियन गैलन है, जिसका 80% सिविल वर्क मुकम्मल हो चुका है। आने वाले माली साल 25-26 के में आबनोशी की तरक्याती मद में 17 अरब और गैर तरक्याती मद बशमूल वासा 11 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। महकमा साइंस और IT। जनाब स्पीकर, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कौमों की तरक्की की अलामत समझी जाती है। हुकूमत बलूचिस्तान तमाम इलाकों में साइंस और IT की सहूलियात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए ICT की अहमियत से बखूबी वाकिफ है। IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से हमारी मुल्की मईशियत का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UNE गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। क्वेटा सेफ सिटी मंसूबा फाल हो चुका है। जदीद तरीन CCTV कैमरों, आलात और निज़ाम के जरिए अवामी मकामात की निगरानी फराहम कर रहा है ताकि जराइम की बरवक्त निशानदही हो सके, और अभी तक 300 से ज़ायद मुस्तनद शवायद का उसूल भी हुआ है और ट्रैफिक के बहाव को रोज़ाना की बुनियाद पर बरकरार रखने के लिए भी ये कैमरे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इसी तरह चेहरा शनाख्ती या शनासी के निज़ाम के तहत इस पर मुबनी हाज़री मैनेजमेंट, फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब सबसे पहले बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, बोलान मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल और दीगर अहम इदारों में की गई ताकि मुलाजमीन की हाज़री को यकीनी बनाया जा सके और गैर हाज़री पर काबू पाया जा सके। गूगल कैरियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 3,000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है, जिनकी मजमूई मालियत $15 लाख है, ताकि डिजिटल महारतों से लेस अफराती कुव्वत तैयार किया जा सके। जारी माली साल में सूबे के 18 गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स डिग्री कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरियां कायम की गई हैं ताकि तुलबा और तालिबात को कम लागत, आसान और मौसर तालीमी मवाद तक रसाई हासिल हो सके। आने वाले माली साल 2025-26 में इस शोबे की तरक्की के मद में 12.6 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 67 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा कानकुनी, मादिनियात और मादिनी वसाइल। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला ने सूबा बलूचिस्तान को मादिनियात से मालामाल किया है। इस ज़मीन में रिकोडेक का प्रोजेक्ट इंतहाई अहमियत का आमिल मंसूबा है। ये मंसूबा न सिर्फ एक अहम सरमायाकारी है बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला एक बड़ा मंसूबा भी है। रिकोडेक का तारीखी मुआहदा हमारी हुकूमत ने खुश असलूबी से तय करवाया, जिसके तहत हमारे सूबे बिलखुसूस ज़िला चागी के लोगों को रोजगार की फराहमी में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। गुज़श्ता माली साल में मौजूदा हुकूमत ने मादिनियात के शोबे से बराह रास्त 11 अरब रुपए से ज़्यादा की आमदनी रेवेन्यू हासिल की और माली साल 2025-26 के लिए
14 अरब रुपए से जायद के महसूलात का हदफ रखा गया है, जिसे हुकूमत बलूचिस्तान अमवार ऑपरेशंस और तोसी तलाशी सरगर्मियों के जरिए हासिल करेंगे। इसी तरह स्ट्रेटेजिक कानकनी के मुआहदे और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के तहत रेकोडिक प्रोजेक्ट यानी कॉपर गोल्ड मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी है और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इब्तदाई कामों का आगाज कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की इब्तदाई उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी। इस पर तखमीना ऑपरेटिंग कैश फ्लो की मद में $90 बिलियन, फ्री कैश फ्लो की मद में $70 बिलियन तक सरमायाकारी होगी और इनकी मकामी बुनियादी ढांचे और कम्युनिटी की तरक्की के लिए $1 अरब समेत तकरीबन $10 अरब की भी सरमायाकारी होगी, जिससे पाकिस्तान को आने वाले सालों के दौरान $54 अरब की आमदनी होगी और माली साल 2024-25 में महकमा तवानी ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जिनमें चागी, सोबतपुर, कोयटा, कलात और खुजदार शामिल हैं, तकरीबन 800 मिलियन रुपए की लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट की सहूलियात फराहम की गई हैं। पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर ग्रांट के तहत 15,000 सोलर होम सिस्टम बलूचिस्तान के तमाम अजला में आबादी के तनासब से फराहम किए जा रहे हैं, जिनमें से 2,819 घरों को सिविल सोलर सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाया गया और बाकी मानदा स्कीमों पर मजीद काम जारी है। हुकूमत बलूचिस्तान सूबे के ऐसे स्कूल जो कि कौमी ग्रिड से गैर मुंसलिक हैं को शमसी तवानाई मुहैया करने का इरादा रखती है। इस मंसूबे की तकमील से तालीम के मसाइल को भी हल करने में मदद मिलेगी। अब तक 200 हाई स्कूलों को शमसी तवानाई फराहम की, जिसकी लागत 300 मिलियन रुपए है, जो कि तकमील के मराइल में है। इसी तरह महकमा तवानाई ने 214 बुनियादी मराकज़ को 372 मिलियन रुपए की लागत से शमसी तवानाई फराहम की। नए आने वाले माली साल 2025-26 के तरक्याती मद में इस शोबे के लिए 7.8 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 72 करोड़ 78 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। महकमा माहौलियाती तब्दीली। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की बका का मसला है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है। इसी तरह हमारा सूबा बलूचिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। साल 2022 में होने वाली बारिशों से आने वाले सैलाब ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचाई और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, जिनके असरात अब तक मौजूद हैं। महकमा माहौलियाती तब्दीली और माहौलियात के तहत बलूचिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सूबे भर में माहौलियाती कवानीन की निफाज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज और असरात को कम करने के लिए सूबे भर में काम करने वाली सनतों में स्क्रैबर्स लगवाए जा रहे हैं। रवां माली साल 2024-25 में महकमा मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात ने दर्जैल अहम कामयाबियां हासिल की हैं, जिनकी तफसील कुछ यूं है। महकमे ने इस साल बलूचिस्तान में प्लास्टिक शॉपिंग एंड फ्लैट बैग्स एक्ट 2023 का कानून पूरे सूबे में इसके नफाज को यकीनी बनाया और प्लास्टिक का फजले का इंसदाद एक्ट के तहत 87,791 प्लास्टिक बैग्स को जब्त किया, ताकि सूबे को माहौलियाती आलूदगी से पाक साफ बनाए और हुकूमत को साफ आब व हवा फराहम कर सके। सनती प्लांट्स की मुंतकिली के तहत महकमा माहौलियात ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में 41 क्रशिंग प्लांट्स को कोयटा से निकाल कर मुख्तलिफ जोन्स दुगरी, अकबर, गजाबंद और बोस्तान, ज़ियारत क्रास वगैरह के इलाकों में मुंतकिल किए गए।
اس طرح اسپتالوں کے طبی فضلات کی تلفی اور ان کو ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ٹھکانے لگانے کا انتظام اور 27 صنعتی یونٹس میں ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب جیسے منصوبوں پر کام مکمل کیا، اور ضلع ہب میں مختلف یونٹس میں 21 انڈسٹریل سکریبرز کی تنصیب کا کام مکمل کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے صوبے میں ماحولیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت نے پہلی دفعہ اسپیشل فنڈ بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے نام سے 500 ملین روپے کی گرانٹ محکمہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے لیے مختص کی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 شعبے کی ترقیاتی مد میں 75 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 86 کروڑ 2 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ امور حیوانات اور مویشیات اور ڈیری ترقی۔ جناب سپیکر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان کی زیادہ تر آبادی کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ لائف سٹاک سے منسلک ہے۔ مال مویشی کسی بھی معاشرے کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے گوشت، دودھ اور انڈوں کے ذریعے عوام کو نہ صرف پروٹین بلکہ غذائیت و خوراک بھی پوری ہوتی ہے۔ صوبہ بلوچستان مال مویشی کی دولت سے مالا مال صوبہ ہے، جو کہ پاکستان کی 40% آبادی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ یہ شعبہ محض خوراک یا آمدنی کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری دیہی معاشرے کا سہارا، معاشی پائیداری کا ستون اور ہماری مجموعی ترقی کی کنجی ہے۔ ہمارا صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور لائف سٹاک کی پیداوار کے لیے ایک وسیع صلاحیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ شعبہ صوبے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو نہ صرف صوبائی جی ڈی پی میں نمایاں حصہ ڈالتا ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔ غرض یہ شعبہ جی ڈی پی میں 14% حصہ اور زراعت میں 64% حصہ رکھتا ہے۔ اس سال کمرشل پولٹری میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے اور کنٹرول شیڈ بریلر فارمنگ لاکھوں فرد کے لیے روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، جو کہ فارمنگ، مارکیٹنگ اور فاسٹ فوڈ کی سپلائی سے وابستہ ہے۔ بلوچستان میں وسیع و عریض چراگاہیں ہیں اور یہ مال مویشی پالنے کے لیے موزوں ہیں۔ جاری مالی سال 2024-25 میں بھیڑ بکریوں کی تعداد 1.768 کروڑ سے 87.1 کروڑ بکریوں تک پہنچ چکی ہے، جو دیہی معیشت کی معاونت، خوراک کی سلامتی اور روزگار کے مواقع اور قدرتی وسائل کا مؤثر استعمال میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح صوبے میں جانوروں کی وبائی امراض کی رپورٹنگ و نگرانی، جانوروں کی افزائش نسل اور جانوروں کی بیماری کی تشخیص کے نظام کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مالی جاری سال 2024-25 میں محکمہ لائف سٹاک نے 51 ترقیاتی اسکیمیں منظور کیں، جس کے لیے 714.42 ملین روپے فراہم کیے گئے، جن میں سے 46 جاری اسکیمیں اور 5 نئی اسکیمات شامل ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 1.2 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 6 کروڑ 66 لاکھ روپے مختص کیے۔ محکمہ محنت و افرادی قوت۔ جناب سپیکر، ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارا صوبہ بلوچستان میں بھی آبادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے صوبہ بلوچستان میں 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی تعداد 25 لاکھ سے زائد ہے، اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا بلا شبہ ہم سب کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ نوجوان نسل کو مختلف ہنر کے شعبوں میں تربیت دے کر انہیں کارآمد بنانا اور ان کی سماجی و معاشی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا حکومت کی اولین ذمہ داریوں اور ترجیحات میں شامل ہے، تاکہ وہ سماج میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں اور منفی رجحانات کی طرف مائل نہ ہوں۔ مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے تقریباً 12 مختلف لیبر قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مختلف لیبر کورٹس میں مقدمہ چلایا جا سکے گا۔ محنت کشوں سے متعلق قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر اور چائلڈ لیبر کم عمر بچوں سے مزدوری کے سبب کے لیے اچانک چھاپا اور معائنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح قلعہ سیف اللہ میں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ارنائی اور کوئٹہ میں 2 ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز فعال ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر مین پاور ٹریننگ بلوچستان کی زیر نگرانی میں 4 ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ماڈل مراکز کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال 2025-26 کے دوران وزیر اعلیٰ اسکل ڈیولپمنٹ اور اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام کے تحت بلوچستان کے تقریباً 30,000 نوجوانوں کو آئندہ 5 سالوں میں جی سی سی اور یورپی ممالک میں روزگار فراہم کیا جائے گا۔
اس وقت 600 امیدوار تربیت کے مراحل سے عمل سے گزر رہے ہیں۔ آنے والے مالی سال 2025-26 کے شعبے کی ترقیاتی مد میں 157 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 51 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ، صنعتی ترقی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ محکمہ صنعتی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ صنعت و حرفت کے شعبے کی ترقی موجودہ صوبائی حکومت کے نزدیک فوقیت کا درجہ رکھتا ہے۔ صوبے میں زرعی شعبے کے بعد روزگار کے موقع فراہم کرنے میں سب سے زیادہ حصہ صنعت و حرفت کے شعبے سے جڑے چھوٹے اور درمیانے کاروباری طبقے کا ہے، جسے صوبائی حکومت سنجیدگی سے فروغ دے رہی ہے۔ صنعتی سرگرمیوں کو ہماری حکومت نے اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ بوستان اور ہب میں اسپیشل اکنامک زونز کے قیام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور گریڈ اسٹیشن کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ پاک ایران سرحد پر 6 مشترکہ بارڈر مارکیٹوں کے قیام کے ساتھ ساتھ 3 پائلٹ پروجیکٹس گبت یعنی گوادر، مند یعنی کیچ اور چیدگی یعنی پنجگور میں بارڈر مارکیٹوں کی تعمیر مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے تحت کوئٹہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، دیرہ مراد جمالی انڈسٹریل اسٹیٹ اور گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بنیادی انفراسٹرکچر کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ نوکونڈی میں صنعتی اسٹیٹ کا قیام اور ہب میں لیڈا کے لیے 132 kV کی گریڈ اسٹیشن کی تکمیل کا ہدف ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب 29 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہماری موجودہ صوبائی حکومت نے معاشرے میں موجود تمام محروم و کمزور طبقات کی بالخصوص یکساں بہبود، تحفظ اور خدمات کی پیش رفت کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ صوبہ بلوچستان کے محروم طبقات کی مختلف شعبوں میں پیش رفت اور خاطر خواہ مدد مل سکے، جن کے لیے صوبائی حکومت نے درج ذیل اقدامات کر رہی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ سوشل ویلفیئر نے 6000 مددگار آلات جن میں ویل چیئرز، ٹرائی موٹر سائیکلز اور الیکٹرک ویل چیئرز وغیرہ خریدی اور اسے معذور مستحق افراد میں تقسیم کی اور مزید ان کی تقسیمات کا عمل جاری ہے۔ مالی جاری سال 2024-25 میں 1000 مختلف آلات جن میں سیونگ مشینز، واشنگ مشین، دستکاری مشینیں، پلمبرنگ اور بجلی کے سامان اور موبائل ریپیئرنگ کے کٹس مستحق، نادار، غریب اور ہنرمند افراد میں تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح کمک انڈومنٹ فنڈ پالیسی کا اجرا بھی شامل ہے۔ اس پالیسی اور فنڈ کی اجرا و عملی شکل دینے سے مستحق غریب نادار افراد کی تعلیم، کاروبار اور ماہانہ اجرت میں مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نیز محکمہ سوشل ویلفیئر نے اس سال 1500 نشے کے عادی افراد کی بحالی کا کام مکمل کیا، جس سے کوئٹہ شہر کو نشے کے عادی افراد سے پاک صاف شہر بنانے میں مدد ملے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبے کی ترقیاتی مد میں 473 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 47 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کھیل امور نوجوانان، جناب اسپیکر، بلوچستان کی مجموعی آبادی کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کی ذہنی و جسمانی صحت کی نشوونما اور انہیں پرسکون فضا و سازگار ماحول کی فراہمی ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے شعبے میں بلوچستان کے کھلاڑیوں نے اپنی نمایاں کارکردگیوں سے نہ صرف ماضی میں بلکہ موجودہ حکومت کے عہد میں بھی اس صوبے کا نام روشن کرنے میں مصروف ہیں، جن کی حوصلہ افزائی کے لیے نہ صرف ہماری حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے بلکہ ان کے فلاح و بہبود اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے حکومت بلوچستان مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں پہلی بار انٹرنیشنل پروفیشنل میل اینڈ فیمیل باکسنگ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس طرح ہماری حکومت نے محکمہ کھیل کے تعاون سے رواں مالی سال کے دوران عوام کے لیے مختص صحت مند اور تفریحی سرگرمیاں و پروگرام منعقد کیے اور جولائی 2024 میں آل کوئٹہ موٹر سائیکل ریس کا مقابلہ بھی انعقاد کرایا گیا۔ کوئٹہ سائیکل ریس کا مقابلہ بھی انعقاد کرایا گیا۔ ضلع گوادر میں کھیلوں کا انعقاد جشن گوادر کے نام سے کیا، جس میں مکران ڈویژن کے کھلاڑیوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ سی بی ڈویژن میں بھی کھیلوں کا میلہ سورینا کے نام سے کمشنر سبی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ محکمہ کھیل بلوچستان کے زیر اہتمام بلوچستان کے قومی کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے ایک تربیتی کیمپ بھی قائم کی گئی، جس میں 500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس تربیتی کیمپ سے مستفید ہوئے نیز ضلع تربت میں آرٹس اینڈ پینٹنگ ورکشاپ کی نمائش وغیرہ کے ساتھ ساتھ آل بلوچستان بندوق بازی یعنی رائفل شوٹنگ کا مقابلہ
مقابلے بھی کامیابی سے منعقد کرائے گئے۔ رواں مالی سال میں موجودہ صوبائی حکومت نے محکمہ کھیل بلوچستان کے تعاون سے پہلی بار بلوچستان میں خواتین کا مختلف کھیلوں کے مقابلے میں منعقد کرائے، جس سے بلوچستان کی خواتین کو نہ صرف ان مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا گیا بلکہ انہیں اپنے ٹیلنٹ کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع بھی دیے گئے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 1.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 34 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو جنگلات و جنگلی حیات جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جنگلات سماجی و اقتصادی ترقی کے ساتھ ماحولیات کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت جنگلات و جنگلی حیات تحفظ دینے سے ان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے بلوچستان میں 4806 ایکڑ رقبے پر بلاک شجرکاری اور 1500 ایکڑ کی اراضی پر مینگرووز کے جنگلات کی شجرکاری کی ہے۔ اس طرح 5 بریڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور 500 ایکڑ اراضی پر جنگلی حیات کی قدرتی مسکن کو فراہمی کے اقدامات کیے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں مونسون اور موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران تقریباً 18.84 لاکھ درخت لگائے گئے۔ رواں مالی سال محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے 2.2 ملین پودے گملے والی نرسریوں میں جبکہ 50 ملین پودے بیڈ والی نرسریوں میں تیار کیے گئے۔ محکمہ نے رواں مالی سال کے دوران 12,000 ایکڑ رقبے پر چراگاہ رینج کی بہتری کا انتظام کیا گیا ہے۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 768 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ۔ جناب اسپیکر، حکومت بلوچستان نے سیاحت و ثقافت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ سیاحت و ثقافت کا فروغ اور آثار قدیمہ کا تحفظ نہ صرف زندہ اور بیدار قوم کی نشانی ہے بلکہ دنیا کی ہر حکومت کے نزدیک اس کی خاص اہمیت ہے۔ اگر ہم تاریخی ورثے کی بات کریں تو بلوچستان دنیا بھر میں اپنے مہرگڑھ کے آثار قدیمہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ صوبہ بلوچستان اپنے ثقافت و سیاحتی مقامات کے حوالے سے ایک مالا مال صوبہ ہے جس کی ترقی کے لیے صوبائی حکومت نے اہم اقدامات کر رہی ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے دوران ہماری حکومت نے محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ کے تعاون سے بلوچستان کے 115 نامور فنکاروں کو آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ سے فنڈ کی فراہمی سمیت مختلف فنکاروں کو علاج کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی مہیا کی ہے۔ اسی طرح موجودہ حکومت نے کوئٹہ کے مہرگڑھ میوزیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں لائبریریوں کو فعال کیا تاکہ مطالعے کے کلچر کو فروغ دیا جا سکے اور کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ آرکائیو کے اندر آثار قدیمہ لیب قائم کیا تاکہ تاریخی دستاویزات اور نایاب نسخوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ہماری حکومت نے آئندہ مالی سال 18 کانٹریکٹ کی نئی آسامیاں اور تخلیق کی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 843 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 61 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس۔ جناب اسپیکر، صوبے میں منشیات کی روک تھام اور ٹیکسیشن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس محکمے کے گران قدر خدمات ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے تمام گاڑیوں کے لائسنس کو کمپیوٹرائز کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد تمام پرانے لائسنس مرحلہ وار ختم ہو کر آن لائن کمپیوٹرائز لائسنس میں تبدیل ہو جائیں گے، جس سے تمام گاڑیوں کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا۔ ان اقدامات سے فراڈ سے بچاؤ، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور اسے دہشت گردی کے جرائم میں استعمال ہونے جیسے واقعات کی روک تھام کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 105 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، ترقی نسواں یعنی وومن ڈیولپمنٹ محکمے کا مقصد جینڈر ایکویلٹی اور خواتین کو امپاور کرنا ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانا ہے۔ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں اور ان کو قومی دائرے میں شامل کیے بغیر ملکی ترقی و خوشحالی کا سفر نامکمل اور ناممکن ہے۔
اس محکمے کی ترقی کے لیے ہماری حکومت نے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہماری صوبائی حکومت نے رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ ترقی نسواں کے تعاون اور کوششوں سے بحرانی مرکز برائے خواتین یعنی وومن کرائسس سینٹر، انکیوبیشن سینٹر برائے خواتین اور بازار برائے خواتین کو کمپلیکس برائے خواتین واقعہ بمقام ضلع خاران، خزدار، لورلائی اور کوئٹہ فعال بنائے گئے ہیں۔ اس طرح ہماری حکومت نے محکمہ ترقی نسواں کے ذریعے خواتین انٹرنشپ پروگرام کا پہلا فیز برائے گریجویٹ لڑکیاں کے پروجیکٹ کو کامیابی سے نافذ کیا، اس پر عمل درآمد بھی کیا، جن سے 370 گریجویٹ لڑکیوں کو انٹرنشپ کی مد میں 2000 روپے فی مہینہ 6 مہینوں کے لیے ادا کیے گئے۔ ہماری حکومت نے کام کرنے والی خواتین کی آسانی و فلاح و بہبود کے لیے قامت خانے یعنی وومن ورکنگ ہاسٹلز صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبے کی ترقیاتی مد میں 154 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، محکمہ خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے انتظام کا ذمہ دار ہے، جس کے لیے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کے جدید سہولیات فراہم کرتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے خدمات فراہم کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع میں سہولیات کا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ بلوچستان نہ صرف ایک قبائلی بلکہ مذہبی معاشرہ ہے۔ مذہبی عقائد بعض اوقات خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جس کے تحت پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے مختلف فرقوں کے علماء اور مذہبی اسکالرز کو خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت کے بارے میں ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام سرمایہ کاری، سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی حقیقت کی یہی وجہ ہے کہ ترقی کے لیے آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دیہی علاقوں میں خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سیٹلائٹ کلینک کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 میں محکمہ بہبود آبادی نے کاسٹڈ امپلیمنٹیشن پلان CIP تولیدی اشیاء برائے جنسی صحت و اجناس کی سلامتی کے لیے یونائٹڈ نیشن برائے آبادی فنڈ کے مشاورے سے یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ مالی سال 2025-26 میں شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 25 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 44 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ریونیو۔ جناب اسپیکر، FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے محصولات میں بہتری آنے کے بدولت صوبے کو NFC کی مد میں ملنے والے ٹیکس محصولات میں نئے مالی سال 2025-26 میں 70 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے نظام محصولات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے اور ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے موجودہ حکومت نے فائنانس کے ذریعے ٹیکس کے قوانین میں اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ صوبے میں کاروبار کو فروغ دینے اور روزگار بڑھانے کے لیے حکومت نے کئی انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اگلے سال 2025-26 کے دوران ٹیکس اور نان ٹیکس کے محصولات میں درج ذیل صوبائی محکموں کو خاطر خواہ اضافے کے ساتھ اہداف دیے، ان کے اصول کو یقینی بنانے کے برابر کاوشیں کی جائیں گی۔ ان محکموں کی طرف سے حاصل کردہ محصولات کی تفصیلات یوں ہیں: بلوچستان ریونیو اتھارٹی 48 بلین روپے، بلوچستان بورڈ آف ریونیو 6 بلین روپے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ 3.3 بلین روپے، محکمہ توانائی 24.6 بلین روپے، محکمہ معدنیات اور معدنی وسائل 14 بلین روپے۔ یہ ٹارگٹس ہیں۔ ریلیف میجرز۔ جناب اسپیکر، نئے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں مختلف نوعیت کے اہم فلاحی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں چند اہم اقدامات معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، تمام صوبائی حاضر سروس سرکاری ملازمین کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہماری حکومت نے درج ذیل فلاحی اقدامات کیے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تمام صوبائی سرکاری ملازمین گریڈ 1 سے 22 تک کو جاری بنیادی تنخواہ پر 10% اضافہ ایڈاک ریلیف الاؤنس 2025 دینے کی تجویز ہے، اور سرکاری ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن میں گریڈ 1 سے 22 تک 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اہل صوبائی ملازمین کو گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 20% کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی بڑھتی ہوئی مشکلات کے پیش نظر امپلائی ہیلتھ کارڈ لانے کی تجویز زیر غور ہے، جس سے تمام صوبائی سرکاری ملازمین کو ہیلتھ کی سہولیات میسر ہوں گی،
جس سے حکومت بلوچستان کو 7 سے 8 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ سرکاری ملازمین کی بڑھتی پینشن اور حکومت اور ان کی مالی مشکلات کے حل کے لیے بلوچستان پینشن فنڈ میں 1000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ کے لیے 4500 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بی ٹیفٹا اسپیشل اسکیم کے لیے 5000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ طلباء کے اسکالرشپس کے لیے بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ کے تحت 5000 اسکالرشپس برائے کالج طلباء و طالبات مقرر کیے ہیں، جس کے لیے اسپیشل فنڈ 4000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ عوام کی فلاح کے لیے بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ میں 500 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے موجودہ حکومت نے 1 ارب روپے مختص کی ہیں۔ نئے مالی سال میں ہماری حکومت نے صوبے میں کوئی نیا ٹیکس لاگو نہیں کیا بلکہ کم کر دیا، جس سے نہ صرف مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا بلکہ مہنگائی کی افریت کو مزید کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 بجٹ کا تخمینہ خاکہ۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ برائے مالی سال 2025-26 کے اہم اعداد شمار پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں اخراجات برائے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کا کل حجم 1028 ارب روپے ہے۔ یہ ہماری صوبائی حکومت کا مالی سال 2025-26 کا ایک سرپلس بجٹ ہوگا، جو مالی نظم و ضبط اور بہتر منصوبہ بندی کی علامت ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تفصیلات آمدن: وفاقی ٹرانسفرز یا وفاقی حکومت حاصل شدہ محصولات 801 ارب روپے، صوبے کی اپنی محصولات 101 ارب روپے، سوئی گیس لیز ایکسٹینشن بونس PPL لیز 24 ارب روپے، فورن فنڈڈ پروجیکٹ اسسٹنس 38 ارب روپے، کیپٹل محصولات بشمول اسٹیٹ ٹریڈنگ 38 ارب روپے، کیش کیری فارورڈ 26 ارب روپے، کل آمدن یا کل میزان 1028 ارب روپے۔ تفصیلات اخراجات بجٹ 2025-26: اخراجات جاریہ 642 ارب روپے، فورن فنڈڈ پروجیکٹ اسسٹنس 38 ارب روپے، وفاقی ترقیاتی پروجیکٹس 66.5 ارب روپے، صوبائی PSDP 245 ارب روپے، کل میزان کل اخراجات 991.5 ارب روپے، کل محصولات اور کل اخراجات کا فرق یعنی سرپلس بجٹ 36.5 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی روایتی بجٹ نہیں بلکہ ایک غریب دوست، متوازن اور ترقیاتی منصوبہ جات کا بجٹ ہے، جو وسیع پیمانے پر اصلاحات کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہے۔ یہ بجٹ عام آدمی کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بجٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دینا ہوگا۔ موجودہ بجٹ صحت، تعلیم اور IT کے ذریعے صوبے کے عوام بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک عملی جامع منصوبہ ہے، جو اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، سماجی انصاف کو یقینی بنانے اور صنفی مساوات دینے کے لیے ہمارے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں شب و روز محنت اور معاونت کی، خصوصاً محکمہ فائنانس، PND اور گورنمنٹ پرنٹنگ پریس کا، جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں انتک محنت اور عید کے دنوں میں بھی اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے، اور ساتھ ہی محکمہ اطلاعات، پرنٹ و الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے صحافیوں کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے صوبائی حکومت سے تعاون کی۔ اسی طرح پریس گیلری میں موجود تمام صحافیوں کا مشکور ممنون جو اس سیشن کی کوریج کے لیے موجود ہیں، اور میں یہاں سول سوسائٹی کے ان تمام حلقوں کا ذکر کے ساتھ ساتھ اس ایوان میں موجود ہر رکن صوبائی اسمبلی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بجٹ سازی کے عمل میں اپنی قابل قدر مفید تجاویز سے نہ صرف ہماری رہنمائی بلکہ بجٹ سے متعلق نہایت مفید تجاویزیں بھی ہم تک پہنچائیں۔ آخر میں جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان عزت مآب میر سرفراز بگٹی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ پر اور میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بلوچستان کو حقیقی معنوں میں خوشحال
اور ترقی یافتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد. بلوچستان قائندہ باد. تھینک یو ویری مچ منسٹر فائنانس. آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن آپ نے اسمبلی ملازمین اور ان کے تمام اہلکاروں کا کوئی نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھا، جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے کافی. اسمبلی کے تمام ملازمین کا آپ کی معاونت یا آپ کے مشاورت یا آپ کے اس حوصلہ افزائی کے بغیر شاید میرے لیے بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں. تو اس وقت میں شکریہ کے الفاظ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ آگے وقت میں اچھی قدر ہوگی. تھینک یو ویری مچ. سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 2025-26 اور زمینی میزانیہ بابت مالی سال 24-25 ایوان میں پیش ہوا. جو معزز اراکین اسمبلی سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 25-26 پر مورخہ 20 جون 21 اور 23 جون، جبکہ زمینی میزانیہ بابت مالی سال 2024-25 پر مورخہ 24 جون 2025 کو بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے نام سیکرٹری اسمبلی کو بھجوا دیں. تمام معزز وزراء، مشیران وزیر اعلیٰ، پارلیمانی سیکرٹریز اور ارکان اسمبلی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی سہولت کی خاطر کل بروز بدھ مورخہ 18 جون 2025 کو بوقت 6 بجے شام تا 9 بجے شام تک کوئٹہ سرینا ہوٹل میں بجٹ اورینٹیشن سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے. لہٰذا آپ تمام سے معزز اراکین سے گزارش ہے کہ مذکورہ اورینٹیشن سیشن میں بروقت تشریف لائیں. سیشن کے اختتام پر آپ تمام کی اعزاز میں عشائیہ کا بندوبست کیا گیا ہے. اب اسمبلی کا اجلاس بروز جمعہ مورخہ 20 جون 2025 بوقت 3 بجے سے پیر تک ملتوی کیا جاتا ہے.